बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब खैरियत से? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज मौजूद हूँ जनाब हारून अहमद ख़ान साहब के साथ। आप NTU के ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह। आज अल फतेह फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कुड़ियावाला में डायरेक्टर ऑपरेशंस की सीट पे मौजूद हैं। आज इनसे पूछते हैं कि टेक्सटाइल का ये कैरियर आपने कैसे स्टार्ट किया और कहाँ से गुजरे। आज डायरेक्टर ऑपरेशंस की सीट तक पहुँचने में आपने किन मराहिल को तय किया। जनाब हारून अहमद ख़ान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने अल फतेह फैब्रिक्स का विज़िट किया। मेरा जो आबाई ताल्लुक़ है वो कोहाट से है और मेरी पैदाइश जो है लाहौर की है। हम लाहौर में ही मेरे वालिद साहब सेटल हो गए थे, तो मेरी पैदाइश लाहौर की है और मेरी FSC तक जो एजुकेशन है वो भी लाहौर में है। और मैंने गवर्नमेंट MPE हाई स्कूल शादरा वहाँ से मैट्रिक किया और हमारे उस्ताद वहाँ मैट्रिक के मियाँ अब्दुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनके हज़ारों शागिर्द हैं कि जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। हमारी टेक्सटाइलियन की जो फील्ड है उसमें भी आप मेरे अलावा जो हैं मियाँ फ़ारूक साहब, मुश्ताक साहब और एजाज़ फरमान साहब, ये भी उन्हीं के शागिर्द हैं। मैंने FSC गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से की और ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि तहरीक पाकिस्तान में उस कॉलेज का बड़ा किरदार रहा है, तो मैंने वहाँ से FSC की। FSC करने के बाद मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर में ही BSc में एडमिशन लिया और इस दौरान नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फैसलाबाद का टेस्ट सिस्टम उस वक़्त बन गया था, तो मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आल पाकिस्तान में 5वीं पोजीशन थी और मेरा एडमिशन हो गया। तो उसी तरह 4 साल हमारे गुजर गए और देन हम फील्ड में आए। तो नेशनल कॉलेज में जिन टीचर्स के साथ हम बहुत ज़्यादा जिनके साथ एफिलिएशन रही या जिनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, उनमें नो डाउट डॉक्टर तनवीर साहब। तनवीर साहब हम जब सेकंड ईयर में आए तो तनवीर साहब एप्टमा ने जब नए टीचर्स आए तो उनमें वो तनवीर साहब आए और नो डाउट उनसे हमने डाइंग, प्रिंटिंग, कलर साइंस तनवीर साहब से जो पढ़ा है वो हमें आज तक याद है। उसके अलावा हमारी एक इंजीनियरिंग की टीचर थी मैडम शैला, तो नो डाउट उसने भी बड़ा अच्छा पढ़ाया था हमें। और 2000 में जब मैं पास आउट हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जॉब कोहिनूर पिंडी में हो गई। पिंडी में हमारे एक लेजेंडरी आप कह सकते हैं ग्रेजुएट चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब, पहले बैच के वो ग्रेजुएट हैं, वो उस वक्त वहाँ पे GM थे। और इलियास ताहिर साहब ये मेरे इमीडिएट बॉस थे, उस वक्त मैनेजर थे वहाँ पे, बाद में वो भी जनरल मैनेजर हो गए। बाद में उन्होंने लंबा अरसा जॉब की क्रिस्टन फैसलाबाद और देन वो कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। तो नो डाउट दोनों ही सीनियर्स ने ऐसे असरार डाले कि जो ज़िंदगी भर मेरी शख्सियत पे गालिब रहे। इलियास साहब का था एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट, कंट्रोल, हार्ड वर्क, सेल्फ मेड किस्म के वो बंदे थे और यही चीज़ें हमने उनसे सीखी। चौधरी हनीफ साहब पोलाइट, लीडरशिप आप कह सकते हैं, अपने जूनियर सबॉर्डिनेट्स के मुतालिक सोचना, उनको उनकी ग्रोथ के मुतालिक सोचना। तो उसके बाद फिर जनाब मैं तकरीबन 2 साल मैंने जॉब की वहाँ पे। फिर मेरे घर के ऐसे मसाइल थे, मुझे जॉब चेंज करना पड़ी, तो मैं रूपा फैब में आ गया। रूपा फैब मैंने तकरीबन 2 साल जॉब की और देन मेरी जॉब मास्टर टेक्सटाइल में हो गई, जहाँ पे मैंने 12 साल जॉब की। मास्टर टेक्सटाइल के बाद मेरी जॉब थोड़ी सी चेंज हुई, तो मैं फैसलाबाद आ गया, नेशनल कॉलेज ऑफ नेशनल सिल्क एंड रेयॉन मिल्स।
اور دین آج کل میں الفتح فیبرکس میں جاب کر رہا ہوں ایز اے ڈائریکٹر آپریشنس. تو یہ میں نے ڈفرینٹ ملز میں ڈفرینٹ لیول پہ جاب کی ہے, اور ایز سچ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں میرا آ رہا. میں ٹیکسٹائل کیمسٹری کا گریجویٹ تھا, تو میں نے الحمدللہ ٹیکسٹائل کیمسٹری کے ریلیٹڈ جو فیلڈز ہیں نا, پری ٹریٹمنٹ, ڈائنگ, فنیشنگ, پرنٹنگ, ان تمام جو یہ میجر فیلڈز ہیں اس میں تمام میں یا شفٹ انچارج یا انچارج یا مینیجر لیول پہ کام کرنے کے بعد میں ایز اے پلانٹ مینیجر پروموٹ ہوا ماسٹر ٹیکسٹائل ملز رائیونڈ لاہور پہ, اور دین ایز اے جنرل مینیجر میری پہلی جاب تھی نیشنل ٹیکسٹائل نیشنل سلک اینڈ ریون ملز فیصل آباد. وہاں میں تقریباً 5 سال جی ایم رہا, اور دین آج کل میں ایز اے ڈائریکٹر آپریشنز میں نے جوائن کیا ہے ریسنٹلی, یہاں میرا 4th منتھ ہے, اور الحمدللہ ان 4 ماہ میں اس ادارے کو لاس سے نکال کے پروفیٹیبل کرتی ہے ماشاء. اور تقریباً یہ نئے مالکان نے تقریباً 1 سال ہوا ہے اس کو ایکوائر کیا ہے, 1 سال اور 4 ماہ, تو 1 سال انہوں نے مل لاس میں چلائی ہے. تو میں نے یہاں ریسنٹلی جوائن کیا ہے, اور ایک بڑی تبدیلی ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں, ایک کلچر وائز بھی, پروڈکٹ وائز بھی, اور سسٹم وائز بھی. تو ان تمام ایریاز کو ایڈریس کیا, اور الحمدللہ اس ملز کی جو ایک سمت ہے نا وہ اس کو بہتر کر دیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے کہ ایک لاس میں چلنے والا ادارہ آپ نے اس کو ہیڈ کیا, اور ماشاءاللہ آج وہ پروفٹ میں ہے. تو یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ یہ سب کچھ کرنے میں آپ کو کتنی مشکل پیش آئی, یا آپ نے کون سے ٹولز استعمال کیے, مینجمنٹ کی کیا ٹیکنیکس استعمال کی جس سے ادارہ لاس سے نکل کر آج پروفٹ میں آ گیا. یہ مشکلات تو نہیں ہوتی, یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. جو ٹولز کہہ لیں یا مینجمنٹ سکلز کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ پرابلم جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے پرابلم کو سب سے پہلے سمجھا. پرابلم کو سمجھنے کے بعد اس کا انالیسس کیا, اور اس کا ایک سلوشن اپنے ذہن میں سوچا, اور دین رائٹ پلیس پہ رائٹ پرسن کو اپوائنٹ کیا, اور دین رائٹ پرسن کو اپوائنٹ کرنے کے بعد ان کو ان کی جاب اسائن کی, ان کو ان کے KPIs بتا دیے, اور ان کو ٹارگٹ دے دیے, اور ٹیم کو کانفیڈنس دیا, ٹرسٹ کیا اور کانفیڈنس دیا, اور جہاں پہ ٹیم کو مشکلات پیش آئیں ان کو سپورٹ کیا, گائیڈنس دی, ٹرسٹ کیا, کانفیڈنس دیا, سپورٹ کیا, ٹارگٹ دیے, اور ٹارگٹس کے متعلق ہی پوچھا, نہ کہ باریکیوں میں زیادہ یا زیادہ آپ کہہ لیں کہ ڈیپتھ میں انالیسس تو ضرور کیا, لیکن جو ڈیٹیلز ہے نا وہ مینیجرز یا لیڈرشپ جو فنکشنل لیڈرشپ ہے ان پہ چھوڑ دی. تو اس کا الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا. پروڈکشن جو اس کو ایڈریس کیا, نیا ڈپارٹمنٹ بنایا ریسرچ اینڈ انوویشن کا, جو کہ بالکل کانسیپٹ نہیں تھا اس مل میں, کانسیپٹ بالکل نہیں تھا. تو انوویشن جو ہے نا کسی بھی ادارے کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا وہ انوویشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. یا آپ کاسٹ لیڈر ہوتے ہیں یا آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمارے یہاں پہ جو پرائسنگ تھی وہ بہت کم تھی, تو یہ زیادہ سے زیادہ کاسٹ لیڈر بن سکتا تھا. تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کی کوالٹی کو آہستہ آہستہ امپروو کیا جائے, ڈفرینٹ پروڈکٹس دی جائیں, اور اس کے لیے پراپر ڈپارٹمنٹ بنایا, اور پراپر ٹیکسٹائل گریجویٹس کو جہاں پہ ضرورت تھی میں نے اپوائنٹ کیا. تو الحمدللہ میری کوالٹی ڈپارٹمنٹ کو, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو, ریسرچ اینڈ انوویشن ڈپارٹمنٹ کو اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو ٹیکسٹائل گریجویٹس لیڈ کر رہے ہیں. میرا کوالٹی مینیجر الحمدللہ ٹیکسٹائل گریجویٹ ہے اور ماسٹر ان کوالٹی ہے. میرا ریسرچ اینڈ انوویشن کا جو ہیڈ ہے الحمدللہ ٹیکسٹائل گریجویٹ ہے, اور ریسرچ اینڈ انوویشن میں اس نے ماسٹر ڈگری کی ہے UK سے.
تو اسی طرح الحمدللہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے جو ڈفرینٹ ایون جو سیکشن ہیڈز ہیں وہ بھی گریجویٹس ہیں یا ہائر نیشنل ڈپلوما ہولڈرز ہیں. تو پروڈکشن کی جو کمیاں کوتاہیاں تھیں, جو سسٹمز کی کمیاں کوتاہیاں تھیں, ان کو الحمدللہ بہتر کیا ہے. کوالٹی سیکشن بنایا ہے اور کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی آن لائن کوالٹی کنٹرول اور ان لائن فزیکل کوالٹی کنٹرول, ان سب چیزوں پہ کام کیا ہے الحمدللہ. اور سلو ضرور کیا ہے لیکن سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور سب کو انٹیگریٹ کیا ہے اور سب کی سمت کو کامیابی کی طرف موڑا ہے. تو کوشش کی ہے کہ جو خام خواہ کا ایک تناؤ ہوتا ہے, تناؤ کا ماحول جو کہ سینئرز یا لیڈرشپ کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے, وہ نہ پیدا کیا جائے. ایک خوشگوار ماحول دیا ہے اور کوشش یہ ہے کہ ایک نیا تجربہ کیا جائے ٹیکسٹائل میں بھی, کہ تناؤ کے ماحول سے نکل کے ایک خوشگوار ماحول پیدا کر کے آپ کامیابی کی طرف جائیں. جو کور کمپیٹنسیز کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو میں R&D پہ بڑی توجہ دیتا ہوں اور اس میں R&D میں اپنے سپلائرز اور اپنے کسٹمرز, ان دونوں کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. کسٹمرز کا فیڈ بیک ہو گیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کمپنی کا جو مقصد وجود ہوتا ہے, جو آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ اپنے کسٹمرز کی نیڈز, وانٹ, ڈیمانڈز, اس کو بیسیکلی آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے اور آپ اس میں کیا بہتری لے کے آ سکتے ہیں. اور آپ کے جو سپلائرز ہیں وہ ڈائز کے ہیں, وہ کیمیکلز کے ہیں, ایون آپ کے انرجی ریسورسز ہیں. تو اس میں جو بڑی کمپنیز ہیں, جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ڈائز اور جو کیمیکلز ہیں وہ ملٹی نیشنل اچھی جرمن کمپنیز کے یوز کروں. انہی کا وہ نام ہے. ٹاپ 5 ٹاپ 6 کمپنیز کو میں نے شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ڈائز اور کیمیکل ہم نے انہی کا یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ انرجی کنزرویشن پہ میں نے کافی زور دیا ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انرجی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اس میں پانی بھی ہے, اس میں سٹیم ہے یا باقی جو حرارت ہے, ہیٹ ہے. تو اس پہ ہم نے کافی یہاں پہ کام کیا ہے, کافی توجہ دی ہے. تو جس کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ بہتری کی. اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ایک ایسا سیکشن ہے جس کو میں خود لیڈ کرتا ہوں اپنے مینیجر ریسرچ اینڈ انوویشن کے ساتھ, اور اس میں اپنے پروڈکشن ٹیم کو اور کسٹمرز کو ہم اس میں پورا انگیج کرتے ہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب آپ تمام چیزوں کو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں تو دین آپ آگے آتے ہیں. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک جو چیز جس پہ میری زیادہ توجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ ایسی ڈیولپ کی جائے جو آپ کی کسٹمر کی نیڈس کو تو ضرور پورا کرے, لیکن جو آپ کی جو مل ہے, جو فیسلٹی ہے آپ کے ساتھ, وہاں پر بھی وہ اسکیل اپ ہو سکے. مطلب پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے بعد پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنا اور مسلسل کوالٹی کے ساتھ ڈیلیور کرنا, یہ اصل میں چیلنج ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جونیئرز کو آپ پیغام دیں کہ تاکہ وہ جب اپنا کیریئر سٹارٹ کریں تو انہیں کیسے آگے بڑھنا چاہیے, ان کے لیے آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے. یہ ہمارا پرائم آبجیکٹیو ہے سر, اس کے بارے میں ضرور بتائیں. جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو اس وقت کافی کلچر تھا, ہم لوگ گاہے بھگاہے انڈسٹری کا وزٹ بھی کرتے رہتے تھے, تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا تھا. سینئر بھی آتے تھے, تو پڑھائی کا تو اس وقت اتنا کلچر نہیں تھا, لیکن میل جول کا کلچر کافی تھا, اور میل جول میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا تھا. سینئر جو ریسنٹ پاس آؤٹ ہوتے تھے تو ان کو ذرا آپ کہہ لیں کہ جیسے ایک نشہ ہوتا تھا کالج کا, وہ آ جاتے تھے. ابھی تو خیر ایسا ماحول بھی نہیں ہے کہ وہ رات کو اسٹے کر سکیں, تو ویکینڈ پہ سینئرز آ جاتے تھے, تو وہ پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انڈسٹری کی بھی بات چل رہی ہوتی, تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا تھا. اب سیمیسٹر سسٹم اور ٹرم سسٹم ہے تو پڑھنا پڑتا ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ کمپٹیشن آ گیا, پڑھنے کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو ابھی جو ہمارے جونیئرز انگیج ہو سکتے ہیں وہ انٹرنشپس کے ذریعے, ٹریننگ کے ذریعے, اپنے ان کی جو سوسائٹیز ہیں ان کے وزٹس کے ذریعے, ٹورس کے ذریعے, اور اپنے سینئرز کو یہ بلائیں اور ان کے ٹورس وغیرہ, اپنے لیکچرز وغیرہ کے ذریعے, تو یہ اپنے آپ کو انڈسٹری سے انگیج کر سکتے ہیں. اپنا کیریئر سٹارٹ کرنے لگیں تو انہیں کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں؟ میرا خیال ہے کامیابی کے لیے جو فوکس ہے نا وہ یہی ہے کہ
کوشش کریں کہ پولیٹکس میں انوالو ہونے کی بجائے، جو انڈسٹری کی نیگیٹو پولیٹکس ہے اس میں انوالو ہونے کی بجائے وہ لرننگ پہ توجہ دیں. اور لرننگ کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ بجائے وہ شروع میں کسی چھوٹی انڈسٹری میں جانے کے بجائے کوشش کریں کہ بڑے ادارے میں جائیں. وہاں پہ لرننگ کا اور اوور آل جو ایک چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور گروتھ کے چانسز تو کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ سیکھنے کو زیادہ ملتا ہے بڑے اداروں میں، ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو کوشش کریں کہ وہ شروع میں کسی بڑے ادارے کو جوائن کریں. الٹیمیٹ کامیابی تو یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو بینیفٹ کریں، اپنی فیملی کو بینیفٹ کریں، اور ایٹ دا اینڈ آپ اپنی نیشن کو بینیفٹ کریں. آپ امپیکٹفل بن جائیں، آپ فائدہ مند بن جائیں، اور اگر اس سے ابھی آگے آپ چلے جائیں تو امت کے لیے کچھ کر سکیں تو اس سے تو بڑی پھر بات ہی کوئی نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو لوگ پاس آؤٹ NTU کے ہیں، یہ لوگ شفٹ مینجمنٹ میں اور ٹیکنیکل نالج میں تو اچھے ہوتے ہیں اور اس میں یہ لیڈ کر جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو اوور آل بزنس نالج جو ہے، جو بزنس یونٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ نالج ان کے پاس ہے سچ یہ لوگ اپنے ایکسپیرینس سے ہی سیکھتے ہیں. تو میں نے چونکہ ٹاپ پوزیشن پہ آ کے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں، اپنی ذات کو امپروو کروں، اور میرا خیال ہے کہ ہر انسان کو چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو امپروو کرے اور جتنا بہتر کر سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کرے، تو اسی کا وہ فائدہ پھر ہوگا. تو لمز میں جانے کا یہ ہے کہ جو ایکسپیرینس سے سیکھا تھا، جو ایک تو وہاں پہ نالج شیئرنگ کا کلچر ہے، ڈفرنٹ آپ کہہ لیں کہ سیکٹر سے وہاں لوگ آئے ہوتے ہیں، پھر دنیا کے ٹاپ کلاس یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ٹیچرز، اور جب آپ ان سے اکاؤنٹنگ، فائنانس، HR ایکسپرٹیز سیکھتے ہیں اور بزنس کو پروفیٹیبل کیسے کرنا ہے، اداروں کو کامیاب کیسے کرنا ہے، تو ان لوگوں سے جب آپ سیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا جس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا امپیکٹ آپ کہہ لیں کہ بہتر ہو جاتا ہے. میں ایگزیکٹو MBA کر رہا ہوں وہاں سے، تو میری لائف کو ڈیفینیٹلی کافی بہتر کیا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے لیے آپ کو تطہیر افکار، جس کو پیوریفیکیشن آف تھاٹس کہتے ہیں، کافی بہتر ہوئی ہے. NTU تو نو ڈاؤٹ جی اس کے سب سے پہلے یہ ادارہ ان کے لیے حاضر ہے. ادارے میں تھا وہاں پر بھی NTU کے لوگوں کو انٹرنشپ یا جو بھی ان کی اس کے لیے ہم حاضر تھے، اور جابس کے والے سے بھی، اور یہاں بھی انشاءاللہ حاضر ہیں. کوئی وہ اپنے پروجیکٹ ورک کرنا چاہیں، کوئی انٹرنشپ کرنا چاہیں، سیکنڈ ایئر 3rd ایئر کی انٹرنشپ ہو گئی، فائنل کا پروجیکٹ ہو گیا، اور پرسنلی بھی جی گائیڈنس کے لیے میں حاضر ہوں. سر ماشاءاللہ آپ ایز اے ڈائریکٹر آپریشنز کام کر رہے ہیں، اور ٹیکسٹائل میں آپ کی ایک نام ہے، اور آنے والے لوگوں کے لیے آپ ایک انسپائریشن ہیں. تو ظاہری بات ہے جونیئر لوگ ہمیشہ اس طرح کی پرسنالٹیز کی طرف دیکھتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. آنے والے لوگوں کو، جو نئے لوگ ہیں، ان کو آپ ایسا کون سا پیغام دیں گے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ ٹیکسٹائل کی فیلڈ میں کامیاب ہو رہے ہیں، اس طرح وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیابی اور ناکامی سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بے نیاز ہو جائیں، آپ رزلٹ سے بے نیاز ہو جائیں. آپ اپنے تھاٹس کو آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا چیز صحیح ہے، اور اس صحیح چیز کو پانے کے لیے کیا صحیح راستہ ہے. اس کے لیے نیگیٹو راستے نہ اپنائیں کامیابیوں کے لیے. میں نے تو زندگی میں تہیا کیا ہے کہ کامیابی بھی حاصل کرنی ہے اور صحیح راستے سے کامیابی حاصل کرنی ہے. اس کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی کو نہ آپ استعمال کریں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی کامیابی مل جاتی ہے. اور نہ بھی اگر کامیابی ملے تو دراصل تو کامیاب، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ کامیاب تو دراصل وہ ہے کہ جو اس دن جنت میں داخل کر دیے جائیں، اور جن کا جو نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ آپ رزلٹ سے بے نیاز ہو جائیں اور اپنے لیے کوئی راستہ چن پہ تو اس پہ پھر آپ ڈٹ جائیں. کہ آپ نے ابھی ٹیم سلیکشن بڑی زبردست کی ہے. ہمارے سینئر جناب اجاز صاحب ایکسپورٹ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو آپ نے ایز اے R&D مینیجر اپنے پاس لے آئے،
जो माशाल्लाह आपकी टीम में बड़ा एक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं। सर माशाल्लाह आप डायरेक्टर ऑपरेशंस की सीट पे काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट की हाईएस्ट पोस्ट है। और अभी तक जो हमारा कल्चर है या जो जिस तरह हमने सीखा है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं तरक्की पाने के लिए, मैनेजमेंट की पोजीशंस पाने के लिए, तो ये कोई बात समझ नहीं आती कि एक बंदा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, डायरेक्टर ऑपरेशन की पोस्ट पे पहुंच गया और उसके बाद एमबीए कर रहा है। मैं ना बड़ी सीधी सी बात करता हूँ। पहले तो भाई ये बात ये है कि जी डायरेक्टर ऑपरेशन पे मैं किसी शॉर्टकट के जरिए नहीं पहुंचा। मैंने पूरा ना एक 20 साल का सफ़र तय किया। आप यकीन करें मैंने ज़िंदगी में मेहनत तो की है, मैंने कभी किसी पोजीशन के लिए ना कोई ख़ास एफर्ट नहीं की। अब वक्त के साथ साथ इंडस्ट्री या मेरे सीनियर जो हैं वो मुझे मौका देते रहे हैं और वो मिलता रहा। मैंने जो मेरी फील्ड के मुतलका जितने सेक्शन थे ना उसमें तमाम सेक्शन में मैंने एज ए हेड काम किया। मैंने प्री ट्रीटमेंट हेड के तौर पे काम किया, मैंने क्वालिटी हेड के तौर पे काम किया, मैंने फिनिशिंग हेड के तौर पे काम किया, मैंने प्रिंटिंग हेड के तौर पे काम किया, मैंने डाइंग हेड के तौर पे काम किया। देन मैं एज ए प्लांट मैनेजर प्रमोट हुआ और मैंने प्लांट मैनेजर के तौर पे 3-4 साल काम किया। देन मुझे एक अल्लाह ताला की तरफ से एक पोजीशन मिल गई एक जनरल मैनेजर के लिए, जिसके लिए मैंने एफर्ट नहीं की। आप कह लें कि अल्लाह ताला ने ये एक रास्ता बना दिया। और यहाँ पर भी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मौका दिया। और जब मौका मिल जाए, जब आप कह लें कि एक मौका अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आ जाए तो देन उसको फिर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो एम्बा का जो है ना, जो एमबीए का जो मैंने फैसला किया है, कोविड जब पिछले साल आया तो मेरे पास टाइम था और देन मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया। किताबें पढ़ने का मुझे शुरू से ही शौक था और मैं समझता हूँ कि हर जो कामयाब इंसान है उसको किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एक माह में अगर एक किताब नहीं पढ़ सकता तो 2-3 माह में तो एक किताब लाजमी पढ़े। और अगर हो सके तो जो कामयाब लोग हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ें। और आप अगर कामयाब लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ेंगे, आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि वो कामयाबियाँ तो उनकी नज़र आती हैं, लेकिन उस कामयाबियों के पीछे जो अंत तक तकलीफ से मेहनत है वो नज़र नहीं आती। डेडिकेशन जो होती है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। तो एमबीए तो मैंने कहा जी मैं अपनी मेरा एक ज़िंदगी के बारे में ना मेरा एक तसव्वुर है और मेरा एक ओवरऑल मैं समझता हूँ मेरा सियासत के हवाले से भी बड़ा मेरा एक तसव्वुर है। और वो एक जो मुरव्वजा सियासत है ना उससे हट के है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग जब सियासत पे इनका कब्जा होगा ना, ये सियासत को चलाएंगे तो देन पाकिस्तान तरक्की करेगा। अभी पाकिस्तान पे जो खान साहब फरमाते हैं ना कि अशराफिया का कब्जा है, तो खान साहब बताते खुद अशराफिया ने तो इनको मतलब वो लेके आए हैं और अशराफिया उनके आसपास है, जिसकी वजह से कामयाबी उनको भी नहीं मिल रही। विजनरी बंदे हैं। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की मिडिल क्लास एजुकेटेड लोगों की उनकी कैबिनेट होती है और वो नीचे तक उनके साथ होते तो डेफिनेटली खान साहब ने कामयाब हो जाना था। तो सियासत से मुराद ये नहीं है कि आप एमएनए का इलेक्शन लड़ें, आप एमपीए का इलेक्शन लड़ें। सियासत से मुराद ये है कि आपके एमएनएज एमपीएज मिडिल क्लास पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग वो आगे आएँ। आप चाहे उनको सपोर्ट कर दें चाहे खुद आगे आ जाएं, लेकिन बहरहाल डेफिनेटली हमें सियासत को अशराफिया से। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप देख लें पाकिस्तान की बदकिस्मती, क्या कोई पॉलिटिकल साइंस के आप मुझे बताएं ना कितने मास्टर लोग हैं जो आपकी सियासत करते हैं, कितने जो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म हैं वो सियासत में आए हैं। तो इसी तरह सियासत में भी लोग नीचे से ऊपर जाने चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को सियासत सीखनी पड़ेगी। तो ये अकाउंटिंग हो गई, ये फाइनेंस हो गया, ये मैनेजमेंट हो गई, ये बेसिकली डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। तो बेसिकली मैंने तो अपनी लाइफ इंप्रूवमेंट, अपनी फैमिली की लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए मैं बीए में आया हूँ। ये एक ओहदा जो है, जो स्टेटस है, ये जो टाइटल है, ये ऊपर नीचे होने से या ना होने से आप टाइटल लेस भी तो हो सकते हैं ना। बिल्कुल। तो ये इस चीज़ की मेरे नज़दीक कोई ख़ास अहमियत नहीं है। अहमियत जो है वो गोल्स की है, वो वैल्यूज़ की है, वो थॉट्स की है, वो सोच की है, वो ऊपर होनी चाहिए, वो टॉप पे होनी चाहिए। बाकी अल्लाह खैर सल्ला। सर माशाल्लाह आप प्रोसेसिंग के एक चमकते सितारे हैं और स्पेशली अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूं प्रोसेसिंग यूनिट्स की, तो हमने
تو یہی دیکھا ہے اور یہی سیکھا ہے کہ لوگ اپنے نیچے لوگوں کو تیار نہیں کرتے، لیکن جب ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بڑا ڈفرینٹ سینیریو ملتا ہے. آپ نے نیچے جناب ٹیکسٹائل انجینئر رکھے ہوئے ہیں، آپ نے یو کے گریجویٹس رکھے ہوئے ہیں، آپ کے آفس میں آئیں تو آپ کی پوری دیوار جو ہے وہ وائٹ بورڈ بنی ہوا ہے، آپ ان کو لیکچر دے رہے ہیں، آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، آپ ان کو سکھا رہے ہیں. لیکن جو ایک اوور آل انوائرمنٹ ہے اس میں تو لوگ نیچے بندہ تیار نہیں ہونے دیتے، یار میری چھٹی کروا دے گا. تو کیا بات ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا یا آپ ماشاءاللہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں قوم کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی کیا تھاٹس ہیں، آپ کیوں سب سے ڈیفرنٹ ہیں؟ تو میں نے اوور آل جو اپنا لائف سٹائل ہے اسے کو بہت زیادہ تبدیل نہیں کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے. تو اس کو میں نے ایک اسی لیول پہ رکھا ہے جو آج سے میں 20 سال پہلے جب انڈسٹری میں آ رہا تھا تو اس میں میں نے کوئی بہت زیادہ اوور آل میری ایک زندگی ساتھ ہے. دوسرا میرا نا کامیابی کا، اب فاردفانی میں کہہ دیتا ہوں، کامیابی کا تصور اور میں سمجھتا ہوں وہ کچھ اور طرح سے ہے. جب آپ کامیابیوں کو بانٹتے ہیں نا تو آپ کی کامیابیاں بڑھ جاتی ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرتے ہو تو وہ آپ کو 10 دیتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کامیابیاں نیچے بانٹتے ہیں تو آپ کی کامیابیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور میں اگر اوور آل ٹیکسٹائل جو یہ لوکل ٹیکسٹائل جس کی جینٹ سوٹنگ، بلینڈ ڈائنگ، کاٹن ڈائنگ، لیڈیز میں ہم کاٹن ڈائنگ اینڈ ڈیجیٹل پرنٹنگ میں ہے، اوور آل کلچر نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں کا یا گریجویٹ انجینئرس کا. تو میں نے اوور آل جو میں کیونکہ ایکسپورٹ انڈسٹری میں رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ لوکل انڈسٹری کا جو آپ کہہ لیں کہ جو ورکنگ سٹائل ہے اس کو انٹیگریٹ کر دیا جائے جیسے ایکسپورٹ انڈسٹری کا ہے. کام کرنے کا انداز جو ہے وہ ایکسپورٹ والا ہو اور جو نیڈز وہاں ڈیمانڈز ہیں وہ لوکل کی پوری کر دی جائیں. تو باقی میں نے گریجویٹ انجینئرس کو بھی اگر رکھا ہے تو وہ اسی لیے میں نے اپنے ساتھ اپنی ٹیم میں رکھا ہے کہ وہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری اس انڈسٹری کو فائدہ ہو، لوکل انڈسٹری بھی ہماری گرو کرے اور یہ پاکستان کے GDP میں اپنا حصہ ڈالے. باقی اگر لوگ تیار ہوں گے اور لوگ پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ آپ کی ٹیم میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کا کام سنبھالتے ہیں، وہ آپ کے دست و بازو بنتے ہیں. جب آپ لوگوں کو آپ کامیابی میں حصہ ڈالتے ہیں تو لوگوں کے بھی آپ کے اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دیتا ہے. تو وہ بھی یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے. تو آپ کامیابیاں بانٹیں تو وہ آپ کی کامیابیوں میں آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوتا ہے، وہ کمی نہیں آتی. ماشاءاللہ اگر ہم الفتح فیبرکس پرائیویٹ لمیٹڈ کو کی ذرا بیک گراؤنڈ اگر میں تھوڑا سا دیکھوں تو آپ کو یہاں جوائن کیے ہوئے صرف 3 مہینے ہوئے ہیں اور 3 مہینے پہلے تک الفتح فیبرکس کو مارکیٹ میں بہت کم جانا جاتا تھا یا اتنی اچھی ریپیوٹ نہیں تھی. لیکن ماشاءاللہ 3 مہینے کے اندر آپ نے بڑے ٹاپ کلاس کے کسٹمر بھی آپ کے پاس آ گئے. برانڈز میں لسٹ دیکھ رہا تھا، سفائر ہے، جنریشن ہے، بچہ پارٹی ہے، اور بھی بڑے بڑے افسانے ہیں، بڑے بڑے کافی سارے، بڑی لمبی لسٹ ہے. تو یہ آپ کے پاس اتنے بڑے برانڈز بھی آ گئے. آپ 3 مہینوں میں آپ نے نام بہتر کر لیا، برانڈز کھینچ لیے، ٹیم کو بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں. وہ 3 مہینے تو بڑا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. یہ کیا آپ کے اندر کوئی جن ہے یا کیا ہے، یا آپ کی کامیابی کا ماشاءاللہ کیا راز ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو جو ایک تو ٹیم بلڈنگ ہے. اچھے لوگوں کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہوں، پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، ان کو میں کانفیڈنس دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو لیبر ہے آپ کی، جو اسکل اور ان اسکل لیبر ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں ڈائریکٹلی ان کی ٹریننگ نہ بھی کر سکوں تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کروں، وہ جو ڈسٹنس ہے اس کو کم سے کم کروں، ان کے مسائل کو سمجھوں اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ان مسائل کو حل کروں. اور ٹیم کو بس ایک ہی ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے. تو الحمدللہ ان 3 ماہ کے اندر ہم نے اپنے لوکل اور برانڈز تمام کی شکایات کو دور کیا ہے. اس وقت الحمدللہ ہم نے، ہمارے پاس آرڈرز بھی زیادہ ہیں. ہم ایک ہی مسئلہ ہے اس وقت ہمیں کہ ہمارے پاس آرڈرز زیادہ ہیں اور ہماری کیپیسٹی کم ہے. تو ہم الحمدللہ اب اپنی کیپیسٹی کو بھی بڑھا رہے ہیں
ڈفرینٹ نئی مشینز کو ہم الحمدللہ نئی مشینیں خرید رہے ہیں اور ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور ہمارا الحمدللہ سول کا کام شروع ہو گیا ہے نئے ڈپارٹمنٹ کا۔ آپ نے ٹائم دیا، مجھے اینڈ پہ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ٹیکسٹائلین ٹی وی کی یہ کاوش کیسی لگی، ہمارا یہ چھوٹا سا کام آپ کو کیسا لگا؟ زبردست جی، زبردست، یہ بڑا ہی مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اور بڑی زبردست کاوش ہے، اور آپ ماشاءاللہ اب ٹیکسٹائل گریجویٹ ہیں، اس کی ایک کمی تھی، آپ کہہ لیں کہ تھاٹس شیئرنگ میں، ایکسپیرینس شیئرنگ میں، اوور آل آپ کہہ لیں کہ گریجویٹس کی ویلفیئر، گریجویٹس کی گروتھ اور انڈسٹری کی گروتھ، ڈیفینیٹلی ٹیکسٹائلین ٹی وی بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ آپ اس کام کو جاری رکھیے گا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی، آپ تشریف لائے، تھینک یو جی۔ سر آپ کا تہ دل سے شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، شکریہ جی۔ آپ کی اتنی زیادہ مصروفیت کہ سوچ رہا تھا کہ پھر کبھی پینڈنگ کر لیں، لیکن آپ نے پھر بھی شفقت کی، ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ آپ کو زندگی میں ہمیشہ کامیاب فرمائے۔